अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, आपके घर वाले भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह मियाँ से बहुत बहुत दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ, बहुत सारी सेहत अल्लाह मियाँ डाल दें। इसके अलावा जी सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से। आइंदा 24 घंटे में अगर मौसम के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्रीज रहेगा। बारिश के इम्कानात जो हैं सिर्फ 10% हैं और ह्यूमिडिटी जो है वो 28% पे होगी। और उसके अलावा जो हवा है वो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। धूप जो है वो काफ़ी होगी, तो प्लीज़ अपनी जो सनस्क्रीन है उसको पहनना मत भूलिएगा, बिकॉज आपको सूरज की जो रेज़ होती हैं, जो हार्श रेज़ होती हैं जिनसे स्किन डैमेज हो जाती हैं, उससे बचाने के लिए ज़रूर जो है सनस्क्रीन पहने और ऑफ कोर्स बहुत सारा पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और आगे तो मज़ीद गर्मियां आने वाली हैं और अगले जो महीने होंगे ना तो एसी बंद होगा और बहुत सारे लोग होंगे जो कि मजबूरन बाहर निकलेंगे। वैसे तो उनका निकलने का मन नहीं करेगा क्योंकि वो कहते हैं ना कि लू चलना शुरू हो जाती है, और वो जो लू होती है वो हीट स्ट्रोक का सबब भी बनते हैं। बहुत सारे शहरी उससे अफेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप बाइक पे निकले तो कोशिश करें हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर हेलमेट नहीं तो साफा जो सफ़ेद रंग का होता है उसे थोड़ा सा भिगो के जब शदीद गर्मी आ जाएगी तो उसे अपने सर के इर्द गिर्द लपेटें ताकि ज़्यादा गर्मी का एहसास आपको ना हो। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर सिंगिंग के हैं, पेंटिंग के हैं, या फिर कोई भी स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं, उसकी जस्ट वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि स्क्रीन पे दिया जाता है। यही नहीं, आपकी 30 सेकंड की वीडियो हम बर्थडे की भी चला सकते हैं, यानी आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज जनाब हमें एहसन है हमारे शहरी जिन्होंने अपनी सालगिरह की वीडियो भेजी है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एहसन भट्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है उसमें अल्लाह मियाँ इतनी सारी कामयाबियाँ भर दें, बहुत सारी सेहत हो, बहुत सारी खुशियाँ हो आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को हमेशा जो है आपकी खुशियों में शामिल होने के अलावा, आपकी सेलिब्रेशंस में शामिल होने के अलावा ये भी बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कोई टैलेंट को प्रमोट कर पाते हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही ख़ास टैलेंट है जो कि शाह फहद का है। इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग्स हैं, कैलीग्राफी भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही मुश्किल आर्ट फॉर्म्स हैं ये, जहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को देखकर उनको कागज़ के ऊपर उसी तरह से बनाना पड़ता है, उसी तरह से जो है स्केच करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन अल्लाह मियाँ कुछ लोगों को ये चीज़ एज अ गिफ्ट देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फहद का जो टैलेंट है बहुत ही अमेजिंग है। उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इस टैलेंट को लेके चलें, और अगर आप लोगों में भी कोई ऐसा टैलेंट है तो कोशिश करें उसके ऊपर काम करें। हम आपको हमेशा इनकरेज करेंगे, हमारी पूरी टीम आपको हमेशा इनकरेज करेगी। और जब भी आप इस पाकिस्तान का लगा है। बिल्कुल हनान, और मेरी तरफ से भी पूरे पाकिस्तान को भी और बाबर आजम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए। तो जो ये आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और ऐसी चीज़ की जिसके लिए पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कि टूरिज़्म को जो है प्रमोट कर सके, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि बाहर के ममालिक के लिए भी, बिकॉज आपको पता होगा कि इकॉनमी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे मुल्कों की इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर चल रही होती है, या मेजर हिस्सा जो है टूरिज़्म पर चलता है। तो बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान में भी लाहौर से स्कर्दू की जो फ़्लाइट्स हैं वो दोबारा से एक दफ़ा शुरू कर दी गई हैं। ये फ़्लाइट जो है हफ्ते में 2 दफ़ा चला करेंगी, और अभी जो फ़्लाइट है वो सेफली लैंड भी हुई और स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर उसको वाटर कैनन के थ्रू सल्यूट भी दिया गया। बिकॉज ऑफ कोर्स स्कर्दू के लोगों के लिए भी और पाकिस्तान के सब शहरियों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। आगे चलते हुए उम्मीद करेंगे और भी इस तरह के इनिशिएटिव्स को लिया जाए। 153 पैसेंजर्स जो कि इस पहली फ़्लाइट के अंदर मौजूद थे वो सेफली लैंड भी कर गए हैं। उनकी फ़्लाइट भी बहुत अच्छी रही उनका कहना था, और ये 1 घंटा और 30 मिनट की फ़्लाइट होगी और बहुत ही सस्ती फ्लाइट है। सिर्फ 7500 रुपीज़ वन वे की ये टिकट है, जो कि अगर आज की महंगाई देखें तो काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो अगर आप अपना नेक्स्ट ट्रिप जो है वो प्लान कर रहे हैं तो उसमें स्कर्दू को ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर एक दफ़ा जो है इस फ्लाइट को एक्सपीरियंस कीजिएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ साथ एक बहुत पॉजिटिविटी की भी चीज़ है। और यहाँ पे मैं मेंशन लाजमी तौर पे ये करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट 2 से 3 इनिशिएटिव मजीद ले तो हमारे टूरिज्म जो है वो मजीद प्रमोट हो सकता है। एक तो सफाई सुथराई का बतौर
इंसानियत हमें भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को अब क्योंकि जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ रही है, वहां पे वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। जो लोग चीजें इस्तेमाल करती हैं, डस्टबिन अगर नहीं मौजूद तो वैसे ही फेंक दिया जाता है। दूसरा, रोड्स ऐसे मुकामात पे तामीर इनको करने चाहिए किए जाएं, वहां पे लोग जाएं, पिकनिक करें, पार्टीज करें, उनको एंजॉय जो है वो फील करें। और बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, उनको बहुत सारी प्लेसेस का नहीं पता होता, तो टूरिस्ट जो है उनको गाइड करते हैं, लेकिन हाइकिंग करके वहां पे जाना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले तो मजीद बेहतरी जो है वो आ सकती है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम शाह फहद की पेंटिंग की बात कर रहे थे, जब पेंटिंग कोई भी शख्स बनाता है ना तो उसे बड़ी मेहनत से बनाता है। एक आर्टिस्ट दिलो जान से पेंटिंग बनाता है और उसकी कोशिश होती है कि एक ऐसा फाइन पीस जो है वो तैयार करे जो कि पहले कभी किसी ने ना बनाया हो। वासा के हवाले से मैं नाज़रीन यहाँ पे बताता चलूं कि शहर फैसलाबाद के अंदर बुरी तरह इस वक्त पिट चुकी है। गली मोहल्लों का हाल देख लें, वहाँ पे बुरी तरह से सीवरेज जो है वो उबर रहे हैं, गटर उबर रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ अगर कुछ बिजनेस के हवाले से भी गुफ्तगू करें, एसएमई सेक्टर बहुत सफ़र कर रहा है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को तो बहुत सारे मामलात में छूट देती है, लेकिन एसएमई सेक्टर को छूट नहीं दी जा रही। और यहां पे मैं लाजमी तौर पे ये मेंशन करना चाहूंगा, कर्जे जो फराम किए जाने थे गवर्नमेंट की तरफ से। गुज़श्ता रोज मेरी मियां जफर जो कि स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्टेट के सीईओ हैं, उनके साथ इंटरव्यू भी हो रहा था। उनका कहना था कि 1450 अरब रुपया मुख्तस किया गया था जो कि एसएमई सेक्टर को कर्जे प्रोवाइड करने थे। फैसलाबाद के अंदर उनका कहना है कि एक भी एसएमई सेक्टर से ताल्लुक रखने वाला शख्स इस कर्जे से मुस्तफीद नहीं हुआ। बड़े सेक्टर्स के लोग आते हैं, वो एसएमई में अपने आप को गिनवा के कर्जे लेके जाते हैं, लेकिन जो हकीकत में एसएमई सेक्टर से, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से ताल्लुक रखते हैं, उनको कर्जे नहीं दिए जाते। और इसके अलावा जो कोविड की मौजूदा सूरत हाल है, इसकी वजह से भी बिजनेस बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ चेयरमैन एप्टेमा शेख शाहिद मौजूद होंगे और वाइस चेयरमैन वासा भी है। वासा के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके साथ साथ रेहान अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टेमा है। तो वेलकम करते हैं आप दोनों को। शेख शाहिद की तरफ चलते हैं। पहले तो शेख साहब वासा के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है शहर की, लोग एप्लीकेशंस दे दे के थक जाते हैं, वासा नहीं पहुंचता सफाई सुथराई के लिए। वो कहते हैं आखिर इस इदारे ने काम ही नहीं करना तो ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, और फिर माली मुश्किलात का भी सामना है वासा को। किस तरह से चला रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने इतनी अच्छी न्यूज़ दे के टैलेंट हंट प्रोग्राम और क्रिकेट की खुशखबरी और आप उसके बाद टूरिज्म और यकदम ही आप सीधा ही वासा पे आ गए। ऐसा नहीं है। आप देखें कि पिछले 5 साल में इतनी डिसल्टिंग नहीं हुई थी जितनी वासा ने इस दफ़ा की। आपके ही मतलब जो एक और एंकर हैं जो वासा को कवर करते हैं, आप उनसे हकायक जानिए। हाँ, इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ बेसिकली कुछ वासा की तरफ से भी हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि वो हम प्रॉपर अगर चलाएं तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जितना माइनर सा बिल है, अगर आप 5 मरले के घर का 55 रुपये हम ले रहे हैं पानी का और 83 रुपीज़ सीवरेज का ले रहे हैं और लोग बॉदर नहीं करते देने में। अगर वो ही दे रहे हैं ना प्रॉपर, तो मेरा ख्याल हम पैरों पे आ सकते हैं। इतना माइनर बिल है। और सर्विसेज देखें, अगर हम जो सब्सिडी दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है हमें, और उसके प्लस जो वासा अपनी तरफ से ये सैकड़ों रुपए बनते हैं हर कनेक्शन पे, जो वासा सब्सिडी दे रही है अपनी तरफ से। उसके बाद शेख साहब आपने यहाँ पे बात की, माज़रत चाहूँगा आपकी मैंने बात काटी। आपने कहा उन एंकर से पूछें, हर एंकर की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। मैं तो क्योंकि गली मोहल्लों में जाके, जहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है, जहाँ पे गटर उबल रहे होते हैं, लोग बिलबिला रहे होते हैं, उनकी बिलबिलाहट को मैं माइक के जरिए लोगों को, आवाम को टीवी के साथ दिखाता हूँ। तो मैं किस तरह से अब ये मान लूं कि कोई क्या कह रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं तो वो बयान करूंगा ना। लोग इस वक्त कारपोरेशन के जाने के बाद इंतहाई परेशान है। ना तो गली मोहल्लों में सफाई का सिस्टम है, और जहां पे सीवरेज लाइनें पड़ी हुई हैं 5-5 साल पुरानी, टूट गई हैं अंदर से, गटर उबर रहे हैं, तो वो अभी भी सूरत हाल वैसी है। 2-2 महीने यकीन जानिए वहां पे कोई अंदर नहीं जाता। ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है कि सफाई सुथराई का है। देखें, वासा जब बना था यहाँ फैसलाबाद की आबादी 5 लाख की थी, और वो ही लाइनें, मैं समझता हूँ ये पिछले अदवार में बहुत जुल्म किया गया फैसलाबाद स्पेशली वासा के साथ, कि अगर आबादी बढ़ी है, हमारी सड़कें बढ़ी हैं, तो उसी हिसाब से हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए था, हमें अपनी लाइनें बड़ी करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। अब वो 5 लाख वाली आबादी जो लाइनें हैं वो तकरीबन 35 लाख लोगों को वहीं से हम
سارا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دن رات ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں چاہوں گا کہ فیصل آباد کے لوگوں کو پتہ چلے کہ اب ماشاءاللہ واسا کو ایک ہیوج پیکج اناؤنس ہو گیا ہے، تقریباً 4.25 ارب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 3 ملکوں سے ہمارے MOU بھی سائن ہو چکے ہوئے ہیں، ان پہ تقریباً کام شروع ہونے والا، اور 2021 میں کام شروع ہو جائے گا تینوں پہ۔ اس میں ہمارا جو ویسٹ واٹر جس کا سب سے زیادہ ایشو ہے کہ وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں گلیاں بھری ہوئی ہیں، اس کے کچھ اور محرکات بھی ہیں کہ سسٹم بھی کی خرابی بھی ہے کہ اگر مین لائن ہماری اونچی ہے اور گلی نیچے ہے تو کیسے پانی نکلے گا؟ سسٹم خرابی اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں 10 سال پہلے اگر ایک سڑک وہ 5 فٹ اونچی ہو گئی ہے سڑک، اگر 2 دفعہ بنتی ہے سڑک 5 فٹ اوپر چلی جاتی ہے، مین روڈ، گلیاں نیچے ہیں، وہاں سے پانی کیسے نکلے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈنمارک کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو چکا ہوا ہے، 14 ارب روپے وہ ہمیں گرانٹ ایڈ دیں گے، جو ہم فیصل آباد ایسٹرن سائڈ سے 44 ملین کیوسک پانی ہم وہ ٹریٹ کر کے تو دوبارہ نہر کو دیں گے۔ یہاں جو ویسٹ واٹر کی جو ہمیں پرابلم ہے کہ ہم کہاں پھینکیں، وہ ہمارا پانی دوبارہ یوزیبل ہوگا زراعت کے لیے۔ اسی طرح پینے والا پانی ہے، وہ فرانس کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا ہے، وہ 16 ارب کا ہے، وہ ہمیں تقریباً 30 ملین کیوسک پانی ہم سروس واٹر اور زمینی پانی صاف کر کے فیصل آباد کے واسیوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ تیسرا ہمارا جائکا کے ساتھ ہے، ہمارا جال خانوانہ میں ایک پروجیکٹ ہے جہاں ہم 3 ملین کیوسک پانی لے رہے ہیں، وہاں اس کو انہانسمنٹ کر کے اس کا 10 ملین کیوسک پانی ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ گورنمنٹ جو میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے انہوں نے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی گڈ سائنس بتائیں کہ گورنمنٹ کر رہی ہے بزنس کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2013 میں واسا کے پرابلم 70% حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ابھی بات کی بجٹ کے حوالے سے، کب ہم یہ ڈفرنس جو ہے وہ دیکھ پائیں گے فیصل آباد کے اندر کہ جو سڑکوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے وہ نہیں کھڑا ہوگا، یا جو ہمارا سسٹم ہے سارا بارش کا پانی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، ویسٹ پانی، تو یہ کب تک جو ہے یہ فیصل آبادی یہ ڈفرنس دیکھ بھی پائیں گے، یا شروع ہو جائے گا کہ نظر آنا کہ کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ میرا خیال نظر تو آ رہا ہے پہلے سے جتنی بلکہ میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ کے جو اینکر واسا کو کور کرتے ہیں یا FDA کے جو اینکر، کیونکہ وہ 24 آور یہی کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں اجاگر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی یہاں نیگلیجنس ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ پہلے سے کتنا بہتر ہے۔ اور دوسری بات جو یہ ہے کہ بارش کا پانی دیکھیں، ہمارا سسٹم ہے 15 mm مطلب 15 انچ کی لائن ہے، تو اگر بارش زیادہ آ جاتی ہے تو اس کے ٹائم تو لگے گا نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر بارش ہو رہی ساتھ ساتھ پانی نکل جائے، ایسا یورپ میں بھی نہیں ہوتا۔ نہیں میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب آپ تھوڑا بہت بدلاؤ دیکھ سکتے ہو، ایک عام شہری، ہمارے جو رپورٹرز آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ تو ڈے بائی ڈے دیکھتے ہوں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، لیکن ایک عام شہری کے لیے کب چیزیں جو ہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی؟ کیا ہم اگلے 1 سال میں یہ چیز سوچیں، 6 مہینے میں سوچیں، یا اس سے بھی آگے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ہر ڈے نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ میں جب یہاں آیا تھا تو 24 گھنٹے میرا فون بھی بجتا تھا، میرے آفس میں لوگوں کی کمپلینٹس بھی آتی تھی۔ الحمدللہ اس ٹائم ہمیں اس حد تک کمپلینٹس نہیں آ رہی، اور ایک جو واسا کا وائس چیئرمین کا آفس ہے واسا میں، وہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے، 24 آور میرے موبائل آن ہے، اور ہمارے آفس میں کبھی پابندی نہیں ہوتی کہ جی فلاں شہری فلاں پارٹی کا کوئی بھی آئے، اوپن ہے۔ بالکل، اور شیخ صاحب اس حوالے سے بڑے کمپیٹنٹ ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ بہتری لائیں گے۔ مزید گفتگو بھی کریں گے شیخ صاحب، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ریحان اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے، ایپ ٹپا سے ان کا تعلق ہے۔ کیا کہیں گے موجودہ صورتحال جو دیکھنے کو مل رہی ہے، SME سیکٹر کے لوگ تاجر بہت پریشان نظر آتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ویسی مراعات نہیں دی جا رہی جیسے دیں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی وائس چیئرمین ہیں اور بہت سارے بزنس کمیونٹی تاجروں کے ساتھ آپ کا میل جول بھی ہوتا ہوگا، ملاقاتیں بھی ہوگی، کیا کسی کو روزگار اسکیم میں سے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے قرضے فراہم کیے جائیں، کسی کو ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب کو صبح کا سلام، اور ایک بات میں اس سے پہلے کرنی چاہ رہا ہوں، اپنے میرے دل سے نکلی کہ میں 41 والوں کا
آج کا جو میں نے آپ نے صبح صبح ہمیں بتایا کہ فیصلہ آباد کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو مجھے اب یہ امید ہو گیا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا چینل ہے جو ہر بندے کی آواز بن چکا ہے. بالکل یہ سب آپ کی خدمات دعاؤں کا نتیجہ ہے جناب. اور حنان بھائی یہ جو آپ نے بتائی اتنی خوشخبری اور ایسی انفارمیشنز، یہ ہمارے شہر میں مطلب کہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. بالکل. تو اب میں آتا ہوں بزنس کی طرف. جی جی دیکھیں جی، گورنمنٹ نے جب گورنمنٹ شروع میں آئی ہے تو میرا تعلق کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے، پروسیسنگ اینڈ ڈائنگ یونٹس جتنے بھی ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ میں ان کا سینئر وائس چیئرمین. تو گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو آتے ہی ٹیکسٹائل کو بڑا سپورٹ کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے ملک کی جو ایکسپورٹ تھی وہ دن بدن بہتری کی طرف جانا شروع ہوگی. پھر گورنمنٹ نے پالیسیز آتی گئیں. پھر یہ اسمال اینڈ میڈیم جو ہیں چھوٹے تاجر ہیں، ان میں بدقسمتی سے پچھلے سال کاوڈ آ گیا. کاوڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن شروع ہو گئے. تو لاک ڈاؤن میں ان کے بہت سے دکانیں بند رہیں، کرائے پڑے، بہت سارا لاس ہو گیا، اور انہیں اتنا انسینٹیو نہیں ملا جتنا انہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں ملا. اور گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جتنی دیر تک آپ چھوٹے تاجر کو پروموٹ نہیں کریں گے، چھوٹا تاجر اگر جو ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، ایک اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ابھی تک میرے جیسے آپ نے بتایا کہ اسمال، وہ ظفر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ جی ابھی تک، اور میرے بھی علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ چھوٹے تاجر کو کوئی لون ملا ہو. یعنی آپ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. ہاں، تو میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ فیصلہ آباد میں چھوٹے تاجروں کو بھی کوئی اسکیم سے استفادہ کیا حاصل گورنمنٹ ہوا کی ہو؟ طرف سے جو ریلیف اناؤنس کیا گیا تھا ان ٹرمز آف کہ جو بلز ہیں کووڈ کی وجہ سے جہاں پہ چیزیں سلو ڈاؤن ہو رہی تھی، وہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیف بھی نہیں ملا؟ گورنمنٹ نے جو بلوں میں تو ریلیف دیا تھا، بجلی کے جو بل تھے جن کے وہ 2 یا 3 مہینے کے لیے ویو کیے تھے. پھر چھوٹی انڈسٹری میں بھی انہوں نے سبسڈائز کیا تھا، بل ریلیف دیے تھے جو چھوٹی انڈسٹری چلا رہی ہے، پاور لوم یا چھوٹی انڈسٹری جتنی بھی ہے. لیکن اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں نا لوننگ یہ ہمارے دیکھیں، اب یہ لوننگ اسٹیٹ بینک نے شروع کی تھی 3% یا 4% پہ، جو پاکستان میں نیا یونٹ لگ رہا ہے یا یہ فیڈ بینک میں لگ رہا ہے، تو اس پہ بڑے لوگوں، بڑی انڈسٹری کو ہی ملے ہیں. یہ اسمال اور میڈیم. اور اگر ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں، جی بتائیں. کہ ٹیکسز جو ہیں کیا اس کے اوپر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، کوئی ریلیکسیشن مل رہی ہے، گیون کہ کووڈ اور ابھی تو لاک ڈاؤن بھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا، جی تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے ٹیکس کے اوپر؟ اس پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک تو اناؤنس تو انہوں نے کیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ریلیف یہی ہے کہ یہ سختی کم کی ہوئی ہے، یا کسی کا تھوڑا بہت مطلب کہ لیٹ ہو رہا ہے تو اسے وہ آگے کو بھیج رہے ہیں. لیکن کوئی اتنا خاص جو ٹیکسز کے اوپر ریلیف دینا چاہیے جیسے پوری دنیا میں دیا جا رہا ہے ٹریڈرز کو، اگر کوئی ٹیکس پے کر رہا ہے تو اس سے زیادہ وہ جو امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، ادھر لوگوں کو انہوں نے کافی بڑے ریلیف دیے. ادھر ایسا اتنا بڑا ریلیف نہیں دیا گیا. بالکل. اور لونز کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتا رہے تھے، تو چھوٹے تاجر کے ابھی تک، چھوٹے تاجر کے لیے جو پالیسی بنائی ابھی تک انہیں ریلیز نہیں ہوئے لون. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شیخ شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب، ڈسپائٹ واسطہ، اگر واسطہ سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں، آپ کیونکہ چیئرمین ہیں، آپ ٹپما کے بھی بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، مطمئن ہیں گورنمنٹ اسٹریٹجیز سے؟ کیونکہ بطور بزنس مین میں آپ سے بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو نہیں. اچھا، میں تھوڑا سا بتاؤں، ریحان بھائی ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ٹریڈرز کو بھی. یہ بتا رہے تھے ٹریڈرز کی جو ایشوز ہیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 2012 کے جو منجمد ہمارے ریفنڈز تھے وہ اس گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں محکموں میں، ہمیں ہمارے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریفنڈز مل رہے ہیں جو ایس ایم ایز کو نہیں ملتے تھے. وہ دیتے تھے بڑے اداروں کو جو ایکسپورٹرز ہیں. ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم بھی ایکسپورٹر ہی ہیں، ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ ادارے ہیں. ہم سے لوگ مال تیار کرواتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ہمیں ٹیکسز بھی مل رہے ہیں، ہمارے جو ریفنڈز بھی ملے ہیں. اور ایک اس گورنمنٹ نے جو بہت بڑا کام کیا نا، انسپیکٹر رجیم پروگرام وہ لے کے آئے ہیں. اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم پہ ہر ٹائم ایک تلوار لٹکی ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی محکمے کا انسپیکٹر آتا تھا، پھر وہاں سے مالکان کو دوڑنا بھی پڑتا تھا. اب الحمدللہ ہماری فیکٹریوں میں کوئی بھی اس کسی قسم کا کوئی پریشرائز نہیں کرتا. بالکل، یہ بہت اچھا انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا، اور میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ کہا کہ ایکسپورٹرز کو بڑا نوازا گیا.
اب ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے ایس ایم ای ہم ایس ایم ای کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں نے کہا ایس ایم ای بیسیکلی ہمارا ہے ٹیکسٹائل آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ انڈسٹری, یعنی پروسیسنگ انڈسٹری ایس ایم ای میں ہم آتے ہیں. لیکن ہم سے بھی جو مال تیار ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم ایکسپورٹر ہیں. اور میں ایکسپورٹر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, جو ان سائڈ کنٹری اب جو سسٹم چل رہا ہے, اور لونز کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں آپ کچھ بات کریں, کیونکہ عمران خان صاحب مونوپلیز کو توڑنے پہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب یہاں پہ پرائیویٹ بینکس کی مونوپلی ہے. پرائیویٹ بینک, ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائیویٹ بینک کو جب اپلیکیشن دیتے ہیں ان کے تھرو ہی اسٹیٹ بینک سے ان کو پیسے ملتے ہیں. اچھا سر, لون کا جو مسئلہ نا, گورنمنٹ نے دیا تھا نئی مشینری امپورٹ کرنے پہ 3% پہ آپ کو لون ملے گا. لیکن ایس ایم ای کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ نئی مشینری امپورٹ کر سکے, اس لیے بڑوں کو فائدہ مل رہا ہے. اور بھی بہت سارے پروجیکٹس تھے اپنے بزنس کو بلڈ کرنے کے لیے, وہ تو مل رہا ہے نا اس پہ, لیکن اس پہ کوئی انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہے. سر ہیں آپ ایک بار لازمی طور پہ دوبارہ چیک کیجئے گا, بہت ساری اسکیمیں متعارف کروائی گئی ہیں. اور اگر مشینری کو بھی منگوانا ہو, چلے میں آپ ہی کی بات کو لے لیتا ہوں, پھر بھی گورنمنٹ کو شرائط تو ایسی رکھنی چاہیے نا تاکہ آپ کسی طرح سے آپ کی انڈسٹری بوم کرے. وہ ایزی مل رہا ہے, وہ جو آپ اگر نئی مشینری منگوانی ہے بالکل ایزیلی مل رہا ہے وہ. لیکن وہ بات ایس ایم ای کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا رہی, کیونکہ وہ نئی مشینری منگوانے کی ان کے پاس اتنی سخت ہی نہیں ہے. ایک مشین نئی ہے 10 کروڑ کی ہے, یہاں سے آپ کو 1.5 کروڑ کی یوز مل جاتی ہے, بس کیسے ہم افورڈ کریں گے. اس لیے تھوڑا سا ایسے لونز بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں جو نئے اسٹارٹ اپس کے لیے, نئے بزنس سیٹ اپس کے لیے, یا آلریڈی جو بزنس سیٹ اپس ہیں وہ جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ہو کہ جو تاجر ہیں کیا ان کا ایکسیس ہے ان لونز کو. دیکھیں یہ آپ کا میڈیا ہی ہر ٹائم دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی یہ بھی اسکیم آ گئی ہے اور اس پہ آپ استفادہ حاصل کریں, اور لوگ کر بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں جس طرح سے یہ کووڈ-19 آیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو, اور ایک سنگل بھی ہمیں ایسی شکایت نہیں ملی کہ یار یہ بندہ ناجائز طریقے سے لے گیا یا یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا تو اس کو نہیں ملا, اس کو ملا سر. تو ایسا نہیں ہے. اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ویکسینیشن ہو رہی ہے, کس طرح سے 65 سال والے, ایون کہ آپ کی اپوزیشن پارٹی والے بھی تعریف کرنے سے نہیں رک سکے. اعتزاز احسن صاحب کی آپ کے سامنے مثال ہے. ہیں ابھی پرابلم. دیکھ ہمارا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہوا ہے, منحصل قوم ہم لوگ کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں ٹوٹل پاکستان میں. اور اب اس کو ٹائم لگے گا بہتر ہونے میں. ایز اے قوم ہمیں کرپٹ کر دیا گیا, کہیں نہ کہیں ہر بندہ اپنا بچانے میں چکر میں لگا ہوا ہے, تو ہمیں ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ 70 سال کتنا ٹائم لگے گا سر, ایک جنریشن کو قربانی دینی پڑتی ہے. جب پاکستان بنا تھا نا, ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں, تو اٹ مینس 8-10 سال تو لگیں گے پوری طرح سے آپ کو بننے میں. آپ مثالیں دیکھ لیں پوری دنیا کی, کہیں بھی 2 سالوں میں تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی 2 طرح سے آتی ہے, ریولوشن اور ریولوشن. بالکل, اینڈ اٹس ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ایک سے آگے آپ ایک قدم اٹھاتے ہو, اس سے آگے آپ دوسرا قدم اٹھاتے. تو ایک اور ایشو ہے جو کہ آف کورس امپلائمنٹ سیکٹر میں ہم فیس کرتے ہیں, نہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, باقی انڈسٹریز کے اندر بھی, بٹ اسپیسیفکلی ٹیکسٹائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو منیمم ویج جو ایک ڈیلی ورکر ہوتا ہے, جو ڈے بائی ڈے جس کو پے کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے اگر بات کریں منیمم ویجز کیا ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جو ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو بڑھایا جائے, کیا اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں تو اپنا بتاؤں گا, اپنے سیکٹر میں اس دفعہ ہر انڈسٹری والے نے انکریمنٹ کی ہے. 10 to 15% تک تنخواہیں بڑھی ہیں. کیونکہ جب گورنمنٹ نے ہمیں ایک کہا تھا نا کہ آپ کو پیک آور ہمارے چلتا ہے ٹیکسٹائل میں نا, جب ہم بجلی یوز کرتے ہیں تو شام 6 سے 10 بجے تک آپ کو وہ ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. ٹیکسٹائل کا تو مطلب ہے کہ وہ پہیہ جو 12 ماہ چلے بغیر بریکیج کے, کیسے ممکن ہے کہ ہم 18 گھنٹے کام کریں اور 6 گھنٹے کام نہ کریں, ٹیکسٹائل کو اپنے بزنس کو روک دیں. یہ بہت بڑا ایک ہم پہ ظلم تھا جو اس گورنمنٹ نے ختم کیا. کہ پیک آورز کا ریٹ ختم کر دیا ہے 24. اس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جو پیچھے کہ جی اگر جو ہم نے بجلی یوز کر رہے ہیں اس سے ایکسیس جتنی کریں گے وہ 25% ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا. اس وجہ سے کچھ ریلیف ملے تھے. لیکن اس ٹائم ہم سفر کیوں کر رہے ہیں, بات یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, ہمارے پاس پیچھے را مٹیریل اتنا نہیں ہے. دوسرا جو چائنا سے را مٹیریل آ رہا تھا, کیونکہ ون سائڈ آتا ہے واپس, پوری دنیا کی ٹریڈ تو بند ہے, اگر آتا ہے تو یہاں سے کنٹینر خالی جاتے ہیں.
اگر ایک جگہ میں ایک شپ میں 100 کنٹینر آتے ہیں، وہاں 25 آ رہے ہیں، ہمارے کرائے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، پیچھے ریٹس بڑھ گئے ہیں، ہمارے را مٹیریل کی شارٹیج بھی ہے اور ساتھ ساتھ مہنگے بھی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اوور آل انڈسٹری کی بات کریں تو کیا آپ آگے چلتے ہوئے تبدیلی، آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک رات میں نہیں آتی، تو کیا آگے چلتے ہوئے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اس گورنمنٹ کی طرف سے سٹیپس لیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ آپ نے پیچھے دیکھا تھا، گورنمنٹ نے بھی شور مچایا اور ساتھ ساتھ ہمارے ٹیکسٹائل، ہمارے بزنس مینوں نے بھی، کہ فیصلہ آباد میں آپ کو اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہو گئی۔ بالکل۔ لوم انڈسٹری اس ٹائم فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، اسپننگ انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، پروسیسنگ انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، لیکن ہم خوفزدہ ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے فوری طور پہ انیشیٹو نہ لیا اس کا را مٹیریل کا ارینج کرنے کا، جس میں کاٹن بھی ہے، اس میں دھاگا بھی آتا ہے، اگر ہماری انڈسٹری تک آئے تو گرے کلاتھ بھی آتا ہے، اگر یہ ہمیں پوری طرح سے پرووائڈ ہو جائیں تو ہمارا بڑا برائٹ مستقبل ہے، ادروائز ہم لوگ آنے والے ٹائم سے خوفزدہ ہیں۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ ہر چیز میں اچھے کی بات آپ بتا رہے ہیں، امید کرتے ہیں ایسی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایپٹما کے اندر یا آپ کو کسی مسائل کا سامنا ہے؟ سر میں بتا رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں اگر ہم نے نہ اپنا پورا بیک اپ کمپلیٹ کیا تو ہمیں پرابلم جی، وہ بیک اپ کیا ہوگا میں وہ جانوں؟ میں اس میں دیکھیں، اس ٹائم ہمارے پاس کاٹن کی شارٹیج ہے، ہمارے آرڈرز زیادہ ہیں، لوکل ڈیمانڈ بھی ہے، ہمیں را مٹیریل جو پاکستان میں نہیں بنتے، ری ایکٹیو انک ہے، ری ایکٹیو ڈائز ہیں، ان کی شارٹیج ہے، ہمارے الجینیٹ، ہمارے بے شمار، ہمارے 70 to 80% جو را مٹیریل ہے نا ٹیکسٹائل پروسیسنگ انڈسٹری میں، وہ سارا باہر سے آتا ہے۔ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ہمیں یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے انڈسٹری کو اگر بوم دینا تو ہمیں پیچھے بھی پورا کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں کام ہوگا کہ ہم یہ را مٹیریل بھی اس ملک میں بنا سکیں۔ چلیں اس پہ مزید گفتگو فاطمہ کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارے ساتھ ریحان اشرف موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ ریحان صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ خاص طور پہ آپ کا ایپٹما کا سیکٹر دیکھا جائے، ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے؟ یارن شارٹیج سے ہٹ کے انٹرنل پرابلمز کیا ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ایپٹما کا جب ہم اس سال دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک دو دفعہ منسٹر جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ انسپیکٹر لیس رجیم ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اچھا، ہمارے اس میں ہمیں اس دفعہ، میں اور شاہد بھائی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کسی بھی ہائر اتھارٹی سے جب بھی ملاقات کرتے ہیں یا ٹائم لیتے ہیں تو ہمیں وہ فوری ملتا ہے، اور اس میں وہ ہماری بات جو ہے نا، ہر دفعہ جو ہے نا، کوئی جو بھی مسئلے مسائل انٹرنل ہوتے ہیں یا جو ہمارے بیٹھ کے ہونے والے حل ہوتے ہیں اپنے انڈسٹری کے، تو وہ اس کے اوپر وہ گورنمنٹ دیکھتی ضرور ہے ایک دفعہ امپلیمنٹ، کیونکہ یہ اس میں آپ کو بتا بہت ساری پاکستان میں ابھی لاز میں بھی پرابلم چل رہی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں بیوروکریسی کی طرف سے بھی، لیکن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سنتی ضرور ہے ہماری ہر بات۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بات سن رہی ہے، ڈفرینٹ انڈسٹریز کی، جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اچھا کر رہا ہے بمقابلے پہلے کے، کہ بہتری کی طرف چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر یہاں سے آگے کی بات کریں کہ جو آگے اگر اور امپروومنٹ ہم اس انڈسٹری میں لا سکیں، تو اس حوالے سے ایسے کیا انیشیٹوز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ادھر سب سے بڑا جو ہمیں پرابلم انڈسٹری میں اس ٹائم آ رہا ہے، ہمارے پاس نا اسکلڈ لیبر نہیں مل رہی ہمیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں جس سے ہمیں یہ جو آنے والے وقتوں میں اسکلڈ لیبر ہے، کیونکہ آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ساری جتنی مشینری اب لیٹسٹ ہماری آ رہی ہے، جتنی ٹیکسٹائل کی نئی مشینری آ رہی وہ ساری کمپیوٹرائز ہے، اور اس میں سارے ہی لیٹسٹ چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں آئی فون ہے ایپل کا، تو وہ اگر وہ ایکسپرٹ ہو تو وہی اسے سارا دیکھتا ہے، تو اس میں یہ ٹیکنالوجی کی اویئرنیس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ انسٹیٹیوٹس میں زیادہ توجہ دیا جائے۔ یہ جو اسکلز لیبر کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں، کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یا ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ سے بہتر آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے اس ٹائم انڈسٹری کے اندر، کیا ہم آئی ٹی اسپیشلسٹ کی بات کریں، کیا ہم ٹیکسٹائل جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کی اسکل لیبر کی اس وقت ضرورت ہے انڈسٹری میں؟ دیکھیں جی، اس ٹائم ہماری نا لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے نا
ڈیجیٹل پرنٹنگ پہ چلے گئی ہے. پرنٹنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں ٹیکسٹائل میں، تو اس میں ایک تو ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں اس کی بڑی امپورٹینس ہے. اب ذرا سا بھی جو ڈیزائنر اچھی ہے، یہ کوالیفائڈ ہے یا تھوڑا سا اویئرنیس جانتی ہے یا پڑھی لکھی ہے، تو وہ آپ اگر ڈھونڈیں نا تو وہ آپ کو ملتی ہیں، اور تقریباً وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کی پے ہوتی ہے. اور ایسے، اور اس فیصلہ آباد میں اب اتنی یہ ڈیجیٹل پرنٹنگ آ گئی ہیں کہ اب ادھر وہ مطلب کہ اچھے ڈیزائنر کی ہیلپر مل رہی ہیں، اور جو کوالیفائڈ ڈیزائنر ہیں وہ نہیں مل رہی. ایسے ہی ہمارے جو ٹیکنیشین الیکٹریشین ہیں ہمارے، وہ پرانے ہی ہیں، کوئی نیا کوالیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ساری کمپیوٹرائز مشینری لگی ہوئی ہے. اسے وہ دیکھنا، اسے پڑھنا، سارا سیکھنا، یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ جو فیڈمک اور علامہ اقبال اسٹیٹ انڈسٹری ہے، ان میں اس سے کوئی فرق آپ کی انڈسٹری پہ پڑے گا؟ آپ کو کوئی جگہ وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی؟ کوئی آپ کی انڈسٹری کے اندر بوم آئے گا؟ دیکھیں، ہمیں جب یہ بنا تھا نا تو سب سے بڑا ٹیکسٹائل سیکٹر ہی رکھا گیا تھا جگہ کے حوالے سے فیڈ میک میں. تو ہماری کچھ ٹیکسٹائل کی فیکٹریوں تو شفٹ بھی ہو چکی ہوئی ہیں اور پروڈکشن میں ہے. جیسے یہ ویونگ کی کچھ ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ اسپننگ لگ چکی ہیں. ایسے ہماری پروسیسنگ اینڈ ڈائنگ یونٹس جو ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ موو کے لیے تیار ہیں علامہ اقبال میں یا فیڈ میک میں. تو ظاہر ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی میں آئیں گے، نئی ٹیکنالوجی میں جائیں گے، تبھی تو ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں گے. اب اگر آپ پرانے دور میں رہیں گے تو انٹرنیشنلی ہر ٹائم ہر چیز کی نئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. R&D تو ہر بندہ مانگتا ہے. تو فیڈ میک میں اب ہماری آہستہ آہستہ میرا حال اگلے 8-10 سال یا 15 سال میں لوگ فیڈ میک میں موو یا علامہ اقبال میں موو کر جائیں گے، کیونکہ اب ساری ٹیکنالوجی بدل رہی ہے. کیونکہ اب سب سے بڑا کاسٹ انرجی کی بن چکی ہے. تو اب دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں بھی اب الیکٹرک کارز آ گئی ہیں پوری دنیا میں. اور ایسے ہی ہماری بھی اگر ہم انرجی کاسٹ پہ کنٹرول کریں گے اور اسے جو ہے گرین پاکستان کے حوالے سے مشینری منگوائیں گے، تو اس سے ہمیں نہ صرف ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، بلکہ ہماری کوالٹی اتنی اچھی ہوگی کہ جو ہم دوسرے کئی ایسے ملک جو بہت کوالٹی کے اوپر اچھے، مطلب اگر زیادہ پیسہ وہ اس کے اوپر لیتے ہیں تو وہ ہم بھی اسے کمپیٹ کر سکیں گے. بالکل. شیخ صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انوائرمنٹ کو بھی سیف رکھنے کے حوالے سے، کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے فیصل آباد کی وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کچھ مسائل ہیں لیکن اوبویسلی وہ وقت کے ساتھ بہتر ہوتے جائیں گے. جو یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈیمیج ہوتی جا رہی، چاہے ہم وہ ہماری کینال کی بات کریں، ہمارا جو واٹر سسٹم ہے جس میں زیادہ سے زیادہ کیمیکل ویسٹ ایڈ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ ہم ایئر کوالٹی کی بات کریں جہاں پہ اسموگ جو ہے سردیوں کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. ایئر کوالٹی جو ہے وہ تھرو دا ایئر ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی پلان ہے انڈسٹری کا ان چیزوں کو ریڈیوس کرنے کا، یا آنے والے وقت میں کہ کوئی چیزوں کو بہتر کیا جا سکے؟ میں یقین جانے یہ نا میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں اور آپ نے پوچھ لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میری دعا ہے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی یہ پروگرام دیکھیں کہ اگر ہم گرین اینڈ کلین پاکستان کا جو وزیر اعظم صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیصل آباد بھی صاف ستھرا ہو، تو ہمارے SMEs، کیونکہ ہماری جتنی انڈسٹری ہے وہ محلوں میں، کالونیز میں، آبادی والے علاقوں میں ہے، اور لازمی بات ہے جب انڈسٹری چلنی ہے تو پولوشن بھی ہونی تھوڑی بہت ہی، اور وہاں انوائرمنٹ کا ایشو آنا ہی آنا ہے. تو اسپیشلی یہاں اگر ہمیں یہ بہت ایزی لاننگ کریں، ہماری جو ایپٹپما کے 50% سے زیادہ لوگوں نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں فیڈمک میں، اور اب ہماری پرسوں میٹنگ بھی ہوئی ہے، ہم کل وہاں سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری 100% انڈسٹری وہاں شفٹ ہو جائے. لیکن ہم یہاں سے کر نہیں سکتے، اس کے لیے بہت ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے. جب آپ آج دیکھ لیں ایک اگر آپ 10 مرلے کا گھر بناتے ہیں تو اس پہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ ایزیلی لگ جاتا ہے. جب اتنی بڑی انڈسٹری ہم نے یہاں سے شفٹ کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے گورنمنٹ آسان لوننگ کرے. ہم لوگ خود چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائیں، ہم 24 آور ہمارا کام چلے. یہاں ہر بارش، ابھی بادل دور ہوتے ہیں تو فیکٹریاں بند کر دیں جی. ابھی کوئی ایشو ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، فیکٹری بند کرتے ہیں. یہ تو ہونا ہی ہے جب انڈسٹری چلنی ہے. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے میں تو گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ اسپیشل فوکس کریں اور ہمیں ایزی لوننگ کریں، ہم لوگ یہاں سے شفٹ کریں. دیکھیں ہماری دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو جتنی بھی یہاں انڈسٹری لگی ہے پرانی لگی ہے، 30-40 سال پرانی. ہماری مشینری جتنی یہاں شفٹ ہے وہ چل رہی ہے،
یہاں پر فٹ ہے وہ چل گئی. لیکن جب ہم اس کو شفٹ کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ 30% سے زیادہ یہ مشینری یوزیبل ہوگی. اس کے اوپر بھی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. ہمارے پلاٹس ہیں, ہم لوگ مطلب ہم لوگ محب وطن ہیں جو انڈسٹری چلا رہے ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے کاروبار میں انڈسٹری چلانا آج کل کے دور میں. تو گورنمنٹ اس پہ اسپیشل فوکس کرے, ہمیں لون دے, ہم لوگ یہاں سے شفٹ. اچھا, یہاں پہ انوائرمنٹ پولیوشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن جو آپ فضا میں دھواں چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے اسپیشلائز فلٹرز لگائے جاتے ہیں تاکہ دھواں بھی فلٹر آؤٹ ہو کے باہر نکلے. بہت سارے انڈسٹریلسٹ ہیں جب وہ چیکنگ کے لیے آتے ہیں تو فلٹرز کو آن کر لیتے ہیں, بعد میں فلٹرز کو چینج نہیں کیا جاتا, یا پھر ایگزاسٹ جو ہوتے ہیں فینز ان کو تب آن کیا جاتا ہے جب چیکنگ کے لیے آتے ہیں. اس پہ میں مزید گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی اب کمی ہونے کی وجہ سے میں گفتگو کر نہیں پاؤں گا, اس لیے بہت شکریہ شیخ شاہد صاحب آپ کا شو میں آنے کے لیے. ریان اشرف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, چند روز تک رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو ایک پر نور فضا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے گی. لوگ صبح سویرے فجر کے اوقات میں اٹھا کریں گے, سحری کیا کریں گے, پھر افطاری کا اہتمام کیا کریں گے, دن بھر عبادت میں مشغول رہیں گے, ذکر اذکار کی محفلیں سجائی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی ایک اپنی جو تاثیر ہوتی ہے, روزہ رکھ کے انسان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے اس کی بھی ایک اپنا ہی اس کا مزہ ہوتا ہے. اور یہی نہیں, گھروں کے اندر بچے جو ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کی اگر بات کریں تو ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں روزے کا کتنا مقام ہے. بہت سارے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں, اور روزہ دار کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو روزہ دار کے منہ سے پیاس کی وجہ سے بدبو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو کی طرح محسوس ہوتی ہے, وہ بہت قریب سمجھی جاتی ہے. تو اسی موضوع پہ, ماہ رمضان کے موضوع پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آج جمعۃ المبارک ہے, بڑا مبارک دن سمجھا جاتا ہے. اس دن کون سی اہم عبادات جو ہے کرنی چاہیے, کون سے افضل کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے, اس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ حافظ لال محمود قادری صاحب موجود ہوں گے جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. آپ صاحب پہلے جمعے کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے, پھر ماہ صیام پہ جائیں گے. جمعے کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے, ہمیں کون سی ایسی عبادات جمعے سے ہٹ کے کرنی چاہیے جس سے اللہ کی خوشنودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ الجمعۃ یوم عیدن, جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. واہ واہ, سبحان. تو عید ہمارے لیے وہ سما پیدا کرتی ہے, وہ ماحول پیدا کرتی ہے, وہ گھڑیاں لاتی ہے کہ جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. اب خوشی کے موقع پہ ہم, اس مسرتوں کے موقع پہ ہم اپنا پسندیدہ عمل کرتے ہیں, نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, گلے ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کو مناتے ہیں, راضی کرتے ہیں, دوسروں کے ہاں جاتے ہیں, دوسرے کے ہاں آتے ہیں, تو خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن عید سمجھ کر اور عید مان کر, مومنوں کی یہ عید ہے, عید مان کر اس کا اہتمام کرتا ہے اور اہتمام کر کے خوشبو لگا کے, غسل کر کے, ناخن کاٹ کے عبادت گاہوں کی طرف جاتا ہے, مسجدوں کی طرف جاتے ہیں, تو اللہ رب العزت اس کے اس حسن عمل پہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کو ایک جو ہے, اگر وہ پہلی صف میں آ کے جمعے کا اہتمام کر کے پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے اس نیت پہ, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 70 شہیدوں کا ایک تو ثواب ملتا ہے. سبحان. صرف یہ ایک خاص عمل کرنے کی وجہ سے. تو جمعہ جو ہے یہ مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس دن جو ہے یہ بڑے بڑے پیغمبروں کو اللہ پاک کی کچھ عنایات عطا ہوئی ہیں. ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ اس جمعے کے دن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عطا ہوا ہے. اور کل 2-4 عنایات کے حوالے سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں یہ ہم کلام ہوئے اور یہ سارے کے سارے ان کی بارگاہ میں خواب ہوتے رہے, یہ بھی جمعہ کے دن آتے رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اللہ پاک کے وحی کا نزول ہوتا رہا وہ بھی جمعہ کے دن سے آغاز ہوا. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی, 300 سال یہاں پہ سرزمین پر
اترے تو جب جس دن توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی کوئی اور دن نہیں تھا، یہ جمعہ کا دن تھا. سبحان. تو یہ جمعہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچایا. جمعہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا گیا. جمعہ کے دن بڑی بڑی اللہ پاک کی انوار و تجلیات جو ہیں وہ اس امت پہ، اس قوم پہ، اس پوری نسل انسانیت پہ بڑی بڑی رحمتیں جو ہیں وہ اتری ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو، جمعہ کا دن، اس لیے اہم اور فضیلت والا کہا ہے کہ یہ باقی ایام پر اس طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح آسمان دنیا پہ چاند کو ستاروں پہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے. واہ واہ. جس طرح مجھے تمام پیغمبروں پر، مجھے تمام نبیوں پر فوقیت اور افضلیت حاصل ہے، اسی طرح ہمارے یوم جمعہ کے دن کو باقی تمام ایام پر فضیلت و برتری حاصل ہے. اور اسی طرح اگر اس دن عبادات کی جائیں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور توبہ بھی جلد قبول کی جائے. جی، اس دن جو ہے یہ اللہ اکبر کی صدائیں ایک بلند ہوتی ہیں، اور دوسرا ہم نسل انسانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. تو اللہ کا جو اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے نا، وہ عبادات تو اپنی جگہ پہ وہ کروانا چاہتا ہے، لیکن ہم سب کو ایک جگہ پہ ایک کرنا چاہتا ہے. جب ہم کندھے کے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے. نمازوں میں دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جگاتا ہے، اپنے بارگاہ میں اجتماعیت کا حکم دیتا ہے کہ نماز کے ساتھ نماز پڑھو گے تو تمہیں 27 گنا جو ہے وہ ثواب ملے گا. اسی طرح جمعہ کے دن ہم جب صف بندی کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر کی تکبیرات جو ہیں بلند ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت ایک تو اپنی عبادت بھی کروا رہا ہے اور دوسرا ہم سب کو جوڑ رہا ہے. سبحان. اس کو جڑنا جو ہے، ایک ہونا جو ہے وہ بڑا پسند ہے. اسی طرح دیکھا جائے کہ جب حج کا دن آتا ہے، حج عرفات کا دن آتا ہے، 9 ذی الحج کا دن آتا ہے یا 10 ذی الحج کا دن آتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ اکبر کی لبیک کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہر طرف اللہ اکبر اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو فقط دنیا میں ہم جس وقت بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں وہ قبول ہیں، لیکن اللہ کا وہ خاص مقصد ہے ایک مقام پہ، ایک جگہ پہ ان کو اکٹھے کرنا اور رنگ و نسل کی انفرادیت کو اور ان کو امتیازات کو ختم کر کے یکجا کر کے وہ اپنا ایک نقطۂ نظر پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ان کو یکجا کر کے پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اب میری رحمت جو ہے تم پر تمہاری برس رہی ہے، اب میری رحمت بھی دیکھتے چلے جاؤ اور میری مغفرت کے دروازے بھی تمہارے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے، جمعہ کے دن جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی روح جو ہے وہ قفس انسی سے پرواز کر جاتی ہے، تو جمعہ کے دن جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا کرتا ہے. کیا بات. یہ جمعے کی فضیلت ہے. اب یہ جمعہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، جمعے کا دن آتا رہا ہے، لیکن اس کی افادیت، اس کی انفرادیت اور اس کا زیادہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دن کو اجاگر کیا، اس دن کی فضیلت بتائی. اگر یہ ہفتے کے بعد اگر ہم یہ کام نہ کریں، ایک تو ہمارے جسم کے اندر ایک عجیب سی فزیکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو عجیب سی ایک نکاہت پیدا ہو جاتی ہے، عجیب سی ایک سستی پیدا ہو جاتی ہے. ہم جمعہ کے دن سارے کام چھوڑ کر، قرآن میں حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر کیا کرو، سارے کے سارے کام چھوڑ دو اور میری بارگاہ میں آ جاؤ. حتیٰ کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو پھر کیا ہو، سارے کے سارے کام چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ کا امر بھی آ گیا، نصیحت بھی ہو گئی، اور حضور کا فرمان ہے کہ جو اس دن جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، مصفہ کرتا ہے، اجلا کرتا ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین کرتا ہے، ایک تو اس کو جسمانی غذا مل جاتی ہے، دوسرا اس کو جب وہ پاک اور مصفہ ہو جاتا ہے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، روح تر و تازہ ہو جاتی ہے. ایک تو اس کا جسم جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، نیو ہو جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کی مطلب کہ ریسائکلنگ ہو گئی ہے، ریفریش ہو گیا ہے. اس طرح کر کے جسم جو ہے انسان کا تازہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دن جب انسان غسل کر کے خوشبو لگا کے ناخن کاٹتا ہے، اضافی اپنے بال جو ہے وہ کاٹتا ہے، ترسواتا ہے، سارے اپنے صاف اپنی صفائی کرتا ہے، جسم کی صفائی کر کے پھر اس کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت
وہ تو کروانا ہی چاہتا ہے لیکن ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، سبحان اللہ. ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں سنوارنا چاہتا ہے. اب پورے جو ہے یہ 11 ماہ ہم اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اٹھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق سوتے ہیں، کھاتے بھی اپنی مرضی کے ہیں، لیکن ایک ماہ اس نے اپنے لیے چن لیا. سبحان پھر اللہ. اس کا ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو جمعہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات الجمعۃ یوم عید، مومن کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے. تو عید جو ہے مسلمان، ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے بڑی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. سارے کے سارے گلے شکوے ایک طرف رکھ کر، دور کر کے ہم ہر کسی کو اپنے سینے سے لگاتے چلے جاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ملتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کو یہ عمل عبادات سے بھی زیادہ پسند آتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبادات جو ہیں یہ میں ایک بات ذرا کمپلیٹ کر لوں. عبادات اگر اس میں کوئی خامی آ جاتی ہے، اس میں کوئی دکھلاوا آ سکتا ہے، وہ قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارا یہ حسن عمل جو ہے، جو ہمارے اس معاشرے کے ساتھ ہے، ہمارے اس دنیا والوں لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہو سکتا. جو آپ دیتے ہیں، نیت وہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العزت تھوڑا بھی کیا ہو تو وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور جو ہے وہ کرتا ہے. جمعہ جو ہے بڑا اہم دن ہے اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑی ہی باعث مسرت، باعث فرحت اور باعث برکت کا دن ہے. اس دن عمل جو بھی کیا جائے عصر کی نماز کے بعد، اب یہ جمعے کی فضیلت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد جو مجھ پر 81 مرتبہ درود پڑھتا ہے، سبحان. سبحان. صرف 81 مرتبہ درود پڑھتا ہے، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے 80 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. واہ 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 واہ. اب درود ہم سارا دن بھی پڑھتے ہیں، پورا ہفتہ 6 دن پڑھتے ہیں، بقیہ دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی فضیلت کی بنا پر، جمعے کی افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے، جمعے کا مقام اور مرتبہ بلند کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مجھ پر درود پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کے جو ہے وہ 80 سال کے گناہ جو ہے معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کیا کوئی اور ایسی عبادات بھی ہیں، جیسے آپ نے ابھی درود شریف کا بتایا، اس کے علاوہ بھی کیا ایسی کوئی عبادات ہیں جو کہ اللہ کو اس جمعے کے دن جی بہت زیادہ پسند آتی ہیں؟ جی، جمعہ کے دن مسواک کرنا یہ بھی ایک حسن عمل ہے. جمعہ کے دن جو ہے وہ خوشبو لگانا، جمعہ کے دن نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور سورۃ کہف کی تلاوت کرنا. اب میرے ذہن میں آ گیا، سورۃ کہف کی تلاوت کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ اس کا جو حشر ہوگا قیامت کے دن وہ صحابہ اور اصحاب کہف کے ساتھ ہوگا. واہ 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 واہ. جو جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا حشر اور اس کو اٹھایا جائے گا، تو اصحاب کہف کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا، جمعہ کے دن کوئی بھی نیک عمل کرنا وہ رد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبرستانوں کا رخ بھی جمعے کو دن کرنا چاہیے، اپنے جو والدین ہیں وہاں پہ جا کے ذکر اذکار کرنا چاہیے تاکہ ان کی بخشش ہو. اکثر ہمارے یہ معاشرے میں ہمارے یہ بلکہ روایت بن چکا ہے، ہم کبھی پورا ہفتہ جائیں نہ جائیں لیکن ہم جمعہ کے دن ایک خاص اہتمام کر کے جمعہ کی نماز پڑھ کے کھانا شانا کھا کے تو ہم قبرستان کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، اپنے والدین کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنے بڑوں اپنے آبا و اجداد کی طرف رخ کرتے ہیں. تو یہ قبرستان میں جانا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حسن عمل ہے. حضور تو اس ماہ مبارک میں، ماہ شعبان میں پوری رات جو ہے وہ قبرستان میں گزارتے تھے. بلکہ اس ماہ شعبان کی نصف جو ہے 15 شعبان المعظم، جس کو ہم شب برات کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اس رات کو تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری رات قبرستان میں گزارتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریب دیکھتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ میرے قریب نہیں ہیں، تو پریشان ہو گئی، ڈھونڈتے ان کو قبرستان میں پایا. تو وہ شک کرنے لگیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کہیں کسی اور زوجہ کے محترمہ کے پاس تو نہیں چلے گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمایا کہ عائشہ جس بات کا تم گمان کر رہی ہو ویسی بات نہیں ہے، تمہارا حق میں تمہیں عطا کروں گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں ہو اور وہ بخشنے پہ آیا ہو اور وہ مغفرت کرنے پہ آیا ہو تو میں اپنی غفلت کی نیند جو ہے وہ سو رہا ہوں اور میں
اپنی بستر پہ ہوں، میں نہیں یہ چاہتا کہ بس جب اللہ کی رحمت جوش میں ہو اور اللہ اپنا مقام چھوڑ کر آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہو تو پھر میں جو ہے اس کی رحمت کا طلبگار ہوں، اس کی مغفرت کا طلبگار ہوں، اس کی بخشش کا طلبگار ہوں. تو پھر اس لیے میں نے یہ ساری رات قبرستان میں اس لیے گزاری کہ میں بھی اللہ کی بخششوں میں سے، اللہ کی مغفرتوں میں سے میرا نام جو ہے وہ لکھا جائے، اور میری بھی اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والوں میں میرا بھی نام لکھا جائے، اور میری بھی بخشش اور مغفرت ہوتی چلی جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ماہ رمضان پہ بھی آپ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. رمضان کے پہلے عشرے، دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اور جو فوائد ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں مہیا کی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شعبان کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے بے شک. اور رمضان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تو ہر مہینے کا، ہر لمحے کا، ہر گھڑی کا تعلق ہے، لیکن اللہ نے اس ماہ مقدس کو اپنے ساتھ اس لیے کیا کہ اس میں ایک انفرادیت نمایاں کرنی تھی. وہ گناہ گاروں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ اپنے سیاہ کاروں کو، گناہوں میں جو لت پت ہیں. نیکوکار تو پورا سال ہی عبادت کرتے ہیں، نیکوکار تو پورا سال ہی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. لیکن اس ماہ مقدس کو اور جو بڑی راتیں ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے اور شب معراج ہے، ان راتوں کو اللہ نے صرف اور صرف نیکوں کاروں کے لیے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے. واہ واہ. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جو ہے وہ کھول رکھی ہے. دیکھا نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں، ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ جنت کے دروازوں کے کھلے رہنے کا مہینہ ہے. واہ واہ. تو انسان جو بھی عمل کرتا چلا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے. ایک نفل کا ثواب، اگر ہم 2 نفل پڑھتے ہیں تو وہ 2 فرضوں کا ثواب، مقام اور مرتبہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اگر 2 فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے. واہ واہ. تو یہ انفرادیت جو ہے یہ کسی اور ماہ میں نہیں ہے، یہ فقط اور فقط ماہ صیام میں ہے. تو ماہ صیام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کی حدیث اپنا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ فقط اور فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. انسان ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی ارکان اسلام ہم ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں تکنے والا، دیکھنے والا ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تک رہا ہے. کھانا کھا رہے ہیں، کوئی تک رہا ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ لینے والا دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے. حج کر رہے ہیں، کوئی تک رہا ہے. کوئی بھی ہم اس میں عمل کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تکتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا کوئی ہمراز ہوتا ہے. لیکن روزہ جو ہے اس کا تعلق فقط اور فقط اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. کھانا سبھی کھا رہے ہوتے ہیں، سحری سبھی کر رہے ہوتے ہیں، افطاری سبھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روزے تھا یا روزے سے نہیں تھا، یہ افطاری سے تھا یا افطاری سے نہیں تھا. تو اس کا تعلق فقط اور فقط بندے کا خدا کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے رب کائنات نے فرما دیا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ فقط روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اس کا ثواب جو ہے یہ رب کائنات نے چھپا دیا. نماز کو بتا دیا کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، حج کرو گے تو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ملے گا، قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہ ملے گا. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو حضور نے اس کو بھی اجاگر فرما دیا. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. وہ خوشیاں کیا ہے ہم آپ سے تفصیل میں جانیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ حافظ لال محمود قادری موجود ہیں. مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. حافظ صاحب جہاں سے بات آپ نے چھوڑی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
للصائم فرحتان عند افطارہ و عند لقاء ربہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ عند افطاری، ایک افطار کے وقت، و عند لقاء ربہ، اور دوسرا اپنے رب کے ہاں ملاقات کے وقت۔ ایک تو افطاری کے وقت جب انسان افطاری کرنے لگتا ہے، بیٹھتا ہے، تمام کر کے بیٹھتا ہے، سارا دن اس کی خاطر اس نے اپنی بھوک کو روکے رکھا ہوتا ہے، پیاس کو روکے رکھا ہوتا ہے، اس کی خاطر ہر جائز کام کو بھی روکے رکھا ہوتا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے اور ناجائز کام کو بھی روکے رکھا ہوتا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن جب اس کے سامنے ایک نعمتوں کا وسیع جو ہے وہ دسترخوان سج جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تو خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اتنی نعمتیں اور اتنی غذائیں اور اتنی اللہ پاک کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں وہ پورا سال نہیں کھا پاتے جتنا ہم اس ماہ مقدس میں کھا پاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا رزق جو ہے یہ بڑھتا ہے، اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں برکت ہی برکت آ جاتی ہے، دسترخوان وسیع و عریض ہو جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم کھانے پینے سے دور ہوتے ہیں لیکن کھانا زیادہ آ رہا ہوتا ہے، چیزیں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک فقط اس کے لیے وہ افطاری کے وقت خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، ایک تو نعمتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لمحات ہوتے ہیں افطاری سے چند گھڑیاں، وہ ایسی ہیں جیسے شب قدر کے لمحات ہوتے ہیں۔ جس طرح شب قدر کے چند گھڑیاں اگر بندہ پا لیتا ہے تو اس کو پا کر جو بھی رب کائنات سے انسان مانگتا ہے تو رب کائنات اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے اپنا حق مانگنے کا وہ ٹائم ہوتا ہے، وہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس مقام پہ، اس لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگا جائے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ اب کھانا بھی ہم نے ہے، سب کچھ ہم نے ارینج کرنا ہے، صرف اس نے ہمیں دیکھنا ہے تو انما الاعمال بالنیات، ہماری نیتوں کو تکنا ہے، ہماری تقوی کو تکنا ہے، ہماری حسن عمل کو دیکھنا ہے، ہم کس انداز کے ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ افطاری سب کے سامنے پڑی ہوتی ہے، کھانے سب کے سامنے، نعمتیں سب کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر جو اس کی دل میں جو اللہ کی خوشنودی اور تقوی اور جو اچھے الفاظ نکلتے ہیں رب کی بارگاہ میں، وہ جو ہیں وہ لمحات وہ قبولیت کے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وہ وقت ہے روزے دار کے لیے جو خوشی کا سما ہوتا ہے، ایک تو دنیا داری کے اعتبار سے انسانی ہے نا جسم ہے تو اس کو مادی اعتبار سے بھی خوشی ملتی ہے، مادیت کے اعتبار سے اس کو جو چیزیں ہوتی ہیں، انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں، انرجی والی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کو خوشی کا مسرت کا باعث بنتی ہیں۔ دوسرا روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ اس کو اس وقت وہ چیزیں عطا ہوتی ہیں کہ جو اس کے مقدر میں نہیں لکھی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس مقام پہ اس کو اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وہ خوشی ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ عند لقاء ربہ، دوسرا جو روزہ دار ہوگا اس کو رب کائنات کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار عطا ہوگا، دیدار عطا ہوگا، اور اللہ رب العزت خود جو ہے اس کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اور روزہ جو ہے کل بروز قیامت جو ہے یوم حشر کے دن جو ہے یہ ڈھال بن کر رب کائنات کی بارگاہ میں جھگڑا بھی کرے گا کہ باری تعالیٰ اس کو تو دوزخ میں ڈال رہا ہے، اس کو تو سزائیں دے رہا ہے، اس کو تو تکلیفیں دے رہا ہے، یہ تو تیری خاطر مجھے اپنے آپ سے دور رکھتا تھا، حلال چیزوں سے دور رکھتا تھا، تیری خاطر اس نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اپنے آپ کو بھوکے رکھا، پیاسے رکھا۔ میں روزہ تیری آگے عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ تیری رضا کے لیے سارا عمل کرتا رہا ہے، اب تجھے میں روزہ ہو کر، صوم ہو کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو اسے کیا کر، بخش دے۔ تو وہ روزہ ڈھال بن جائے گا انسان اور رب کائنات کے درمیان، سبحان اللہ۔ تو اس کو وہ دوزخ سے اور عذاب قبر سے بچائے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کا وہ دیدار بھی عطا کرے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو روزے دار کا روزہ رکھنا اور رات کو وہ نیت کر کے سونا، جو بندہ رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح میں نے سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، تو اس کا ثواب، ابھی روزہ صبح کو رکھنا ہے، صبح
فجر سے پہلے رکھنا ہے، سحری کے وقت رکھنا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کی نیکیاں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور روزہ صرف یہ نہیں کہ روزہ صرف افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ہی ثواب ملتا ہے، یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ سارا دن آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، خواہ سو رہے ہیں، خواہ چل رہے ہیں، خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ لیٹے ہوئے ہیں، خواہ کوئی معاشی کام کر رہے ہیں، خواہ کوئی اپنی تجارت کر رہے ہیں اب ایمانداری سے، خواہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ نپٹا رہے ہیں، تو وہ کام آپ دنیا کا کر رہے ہیں، کام آپ اپنے کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عبادت رب کی شمار ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں تو آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، فقط کوئی کام نہیں کر رہے آپ، کوئی حسن عمل اور ذکر و اذکار نہیں کر رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آخری عشرہ آتا ہے اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف پہ سارا دن تو نمازی حضرات تو سارا دن نہ پڑھتے ہیں نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اکثر جو گھروں میں جن کی نیندیں پوری نہیں ہوتی وہ ماہ رمضان میں آ کے مسجدوں میں آ کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، وہ سارا دن جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، لیکن ان کا سونا بھی رب کائنات کو اپنی بارگاہ میں کیا ہے، قبول ہے۔ تو ہمارا ماہ سیام میں سونا بھی، بیٹھنا بھی، اٹھنا بھی، چلنا بھی، پھرنا بھی، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، کیوں؟ ہم روزے میں ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اگر کسی نے ایمان کی احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت اس کو ایک روزے کے بدلے جو ہے وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے افطاری کی تو اللہ رب العزت اس کے ایک روزے کے بدلے جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اب ماہ سیام جو ہے یہ بڑی برکتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ بھی مغفرت اور بخشش کا ہے، توبہ کا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث، مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ممبر والی حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ انگشت بدنداں ہو گئے، فدا قومی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک آپ نے ایسا حسن عمل کیا نہیں، جب بھی آپ آتے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ ہمیں واضح و نصیحت فرماتے، ہمیں خطاب فرماتے، لیکن آج ہم نے ایک ایسا عجیب عمل دیکھا ہے کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ ایسا عمل آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا صحابہ سنو، ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے، واہ واہ، ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور آ کر یہ عرض کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے، اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جس نے ماہ سیام کو پایا، ماہ رمضان کو پایا اور اس کو پا کر اپنی بخشش نہ کروائی، اپنی توبہ نہ کروائی، اپنی توبہ قبول نہ کروائی، اپنی مغفرت نہ کروائی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماہ سیام کو پایا اور پا کر اپنی بخشش طلب نہ کی، اپنے آپ کو بخشوایا نہیں۔ تو جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل یہ عرض کر رہے تھے تو میں نے آگے سے فرما دیا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر میں قدم رکھنے لگا تو جبریل امین پھر سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ حضور نے فرمایا اس پہ بھی میں نے آمین فرما دیا۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمانے لگے جبریل امین پھر سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے اس شخص کے لیے بھی کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بوڑھے والدین کو دونوں کو اپنی زندگی میں پایا یا ایک کو پایا اور اس نے پا کر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔
اس کے لیے بھی تباہ و برباد ہونے کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. موضوع تو یہ ایسا ہے کہ اس پہ سارا دن بھی ہم لگے رہیں تو خدا کی رحمتیں تو کبھی کم نہیں ہوگی, انسان کے لفظ کم پڑ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آج کے شو میں حافظ صاحب آپ کا آنے کے لیے, بہت مفید اور اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, کشی صحت کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کشی کو آپ کی صحت کی بہت فکر ہے, ہمیں بھی آپ کی صحت کی بہت فکر ہے, اس لیے خاص طور پہ اس سیگمنٹ کو آرگنائز کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو صحت کے حوالے سے مفید مشورے جو ہیں وہ دیے جا سکیں. تو آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے, اعصابی دردیں, جسمانی دردیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی دردیں جو جسم کے اندر ہوتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں. اور ایک وقت ہوتا تھا کہ جب 50 سال سے زیادہ کے عرصے میں زیادہ عمر ہو جاتی تھی لوگوں کی, تب یہ دردیں شروع ہوتی تھی, لیکن آج کل یہ کامن لوگوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ بھی دو طرح کی دردیں ہوتی ہیں, جس میں ایک تو وہ درد جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ کنسسٹنٹ ہوتی رہتی ہے کسی بھی شخص کے جسم کے اندر, اور دوسری ایسی ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھار ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. ان دونوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, وجوہات کے حوالے سے بھی جانیں گے, لیکن دردوں کی جہاں پہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ان قسموں کے حوالے سے پہلے گفتگو کریں گے. اور اس موضوع پہ آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ حکیم یونس موجود ہوں گے, تو ویلکم کرتے ہیں حکیم صاحب آپ کو شو کے اندر. سب سے پہلے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ دردیں جو اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے, اعصابی دردیں بھی ہوتی ہیں اور عمومی دردیں بھی ہوتی ہیں, دردوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دردیں جسم کے مختلف حصوں میں ہوتی ہیں. یہ ایک احساس ہے جو تکلیف بتاتا ہے. اس کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں, جیسے ہڈیوں میں درد, پٹھوں میں درد, اعصاب میں درد اور جوڑوں میں درد. اس کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو اسباب کے حوالے سے وجوہات کیا ہوتی ہیں پٹھوں کے درد کی؟ جی, اس کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں, جیسا کہ مختلف عصبی امراض جیسے ورم اعصاب, خون میں زہریلے مادوں کا شامل ہو جانا, آتشک, نقرس, شدید بخار جیسے ملیریا, ورم جگر اور سنگ گردہ و مثانہ, نزلہ وبائیہ, جسم کا سردی سے یا کسی چوٹ سے متاثر ہونا اور کسی دانت کا بسیدہ ہو جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کان کے اندرونی حصہ میں زخم یا شدید درد کا ہونا, سرد اغذیہ, نشہ و اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا. نیز خواتین میں علاوہ دیگر اسباب کے مختلف امراض رحم جیسے اختناق الرحم بھی اس کے اسباب میں شامل ہے, اور یہ مرض موروثی طور پر بھی ہو سکتا ہے. بڑھاپا اور کمزوری بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, اعصابی ہو, جسمانی ہو یا عمومی دردیں ہوں, جی, ان کی علامات کیا ہوں گی, کس طرح سے پتہ چلے گا؟ ہاں, یہ اس کا نا ایک احساس ہے جو ہمیں تکلیف بتاتا ہے, اور وہ تکلیف کی وجہ اس کے پیچھے کوئی اس کے افعال میں فرق آ جاتا ہے, جہاں وہ پورا خون نہیں پہنچ سکتا. تو ایسی صورت میں یہ دردیں عام طور پر بہت شدت سے اور دورہ کی صورت میں آتی ہیں, اور متاثرہ حصہ جو متاثرہ مقام ہے اس کی جلد ذکیل حصہ اور دردناک ہو جاتی ہے. اعصابی دردوں کے لیے وہ کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہوتا, یہ عام طور پر یہ شام کے وقت شدت اختیار کر جاتی ہے, اور متاثرہ عضو کی پرورش میں کمی واقع ہو جاتی ہے. بالکل حکیم صاحب, اس کے علاوہ اگر بات کریں, ہم نے کئی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں کہ درد کیا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی ضرور ہماری آڈینس کو آگاہ کیجیے گا. جی, درد ایک احساس کا نام ہے جو ہمیں تکلیف بتاتا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے یا غلط ہو سکتا ہے. یہ درد مستحکم دھڑکنا, چھرا گھونپنا, چٹکی کاٹنا یا ایسی اور کئی صورتوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات یعنی کبھی کبھی یہ ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب, اس درد کو کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اس کا بھی تو کوئی طریقہ کار ہوگا؟ جی, اس کے لیے ہلکی پھلکی ورزش کریں, اپنے ذہن کو کسی اور جگہ مصروف کریں, متوازن کھانا کھائیں اور آرام ضرور کریں. بھرپور نیند بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ اپنے درد یا تکلیف کو کسی سے شیئر کر لیتے ہیں تو وہ اس سے بھی اس میں یقینی طور پر فرق آتا ہے. اور اسی طرح سے درد کی دعا جو ہے وہ معالج کے مشورہ سے آپ استعمال کریں تو اس سے بھی بہتری آئے گی. تو اس طرح سے اپنے ذہن کو بھی مصروف رکھیں
किताबें पढ़ें, ख़ास तौर पर कुरान पाक की तिलावत करें या दुरूद पाक पढ़ें। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा भी अगर बात करें तो मौसमी तब्दीली जी। और दर्दों का क्या ताल्लुक होता है? क्या मौसम बदलने से दर्द कम या ज़्यादा हो जाता है? जी ज़रूर फ़र्क पड़ता है। ये दर्दों के साथ मौसम का जो ताल्लुक है इंतहाई गहरा है। उसकी वजह यह है कि सर्दी के मौसम में या सर्दी की शिद्दत में दर्दें अमूमन ज़्यादा होती हैं, ख़ास तौर पर वो चोट की दर्दें या आम असाबी दर्दें भी वो शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं। इसी तरह से जैसे गर्म मालक में लोग रहते हैं, वो सर्द मालक में रहने वाले लोगों से कम मुतासर होते हैं। सर्दी वाले लोग जो हैं वो इन दर्दों का ज़्यादा शिकार होते हैं। अच्छा हकीम साहब, ग़िज़ा जो होती है वो हमारी ज़िंदगी में एक अमल दखल रखती है इस चीज़ में, जी। और तर्ज ज़िंदगी जो होती है, ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी यानी जीने का तरीका, ये इन दर्दों पे कितना असरअंदाज होता है? जी, हमारी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा इस पर इन्हिसार है। यह बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारे जिस्म की क़ुव्वत को और ख़ास तौर पर दर्दों को। और जो हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त रहने सहने का है, वो बड़ी वजह है कि इस वक्त नौजवानों में भी ये दर्दों की शिकायत जो हैं वो पाई जा रही हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इन दर्दों से बचने के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ें हों जो हम वक्त से पहले कर सकते हो, यानी कि एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी मेयर्स ऐसे कौन से हैं जिनसे हम इन दर्दों से बच सकते हैं? जी, खाना मुनासिब खाएं, सैर को अपना मामूल बनाएं, हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो मतवातर करें, दूध, दही और अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसी तरह से कैल्शियम का इस्तेमाल आप करें तो वो भी बेहतर है। इस तरह से कोला ड्रिंक्स और जंक फूड जो हैं वो उनसे परहेज़ करें। तो बाकायदगी से अपने मुआलिज से अपना मुआयना करवाएं। और दर्दों के लिए अगर कृषि की अद्वियात के हवाले से गुफ्तगू करें तो कौन कौन सी रिकमेंड की जाती हैं? जी, दर्दों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कृषि की काफ़ी सारी अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं, जैसे माजून सुरंजा, क्रैम्पियन केयर कैप्सूल, रूमा केयर और नी केयर। इसके अलावा हब्बे अंबर मोमियाई, हब्बे अजराकी और हयातीन गोली। बैरूनी इस्तेमाल के लिए अमरस दारा, रोगन उजा और रोगन लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून सूरनजान के हवाले से अगर बात करें तो इसकी क्या खसूसियात हैं? जी, माजून सुरंजा हर किस्म के दर्दों के लिए मुफीद है। ये जिगर के फेल को भी दुरुस्त करती है। नकरस जो छोटे जोड़ों को दर्द को कहते हैं, और अर्कन निसा, ये दोनों के लिए मुफीद है। टुकने और घुटने के दर्द को दूर करती है। तेजाबी मादा को तहलील करके खारिज करती है। अच्छा, कृषि की तमाम तर अद्वियात जो हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स के ज़रिए मैन्युफैक्चर की जाती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? जी, जैसे हम अपने रोज़मर्रा कामों दहल में कुछ असूल अपनाते हैं जिनकी वजह से हम मेयार को या कामों को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो इसी तरह से अद्वियात की तैयारी के लिए भी बैनुल अक़वामी तौर पर कुछ असूल और ज़ाब्ते बनाए गए हैं। तो इन पर अमल करके इसको मेयार को बरकरार रखा जाता है। तो कृषि इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट को मद्देनज़र रखते हुए, यानी वो जदीद तरीन मशीनरी और जदीद तरीन तिब्बी असूलों के मुताबिक अपनी तमाम तौर प्रोडक्ट्स को तैयार करके मार्केट में फ्राहम करता है, आवाम तक पहुँचाता है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा भी अगर बात करें तो कृषि की मसनूआत कहाँ से मिल सकती हैं और इसकी जो तफसील है, यानी कि कोई अगर जानना चाहता है कि कैसे इस्तेमाल करें या क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर मौजूद, तो वो किस तरह से पता लगाया जा सकता है? कृषि की तमाम तर प्रोडक्ट्स तकरीबन आपको हर जगह से दस्तयाब हो सकती हैं। यकीनी तौर पर यह दवाखाना, मेडिकल स्टोर और हर अच्छे फार्मेसी से आपको दस्तयाब हैं। अगर वहाँ से नहीं मिल सकती किसी वजह से, तो आप हमारी वेबसाइट पर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं और इसके मुतल्लिक़ दीगर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। www.karshihealthshop.com। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के शो में आपका आने के लिए बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए और इससे हमें और हमारी आवाम जो है वो लाजमी तौर पर मुस्तफ़ीद हुई होगी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।